Assalamu alaikum. We are discussing The Kite Runner by Khalid Hosseini. So, Khalid Hosseini is an Afghan American novelist, and he is United Nation High Commission for refugees. So, उनके ये goodwill ambassador भी हैं, एक former physician भी हैं. So, this novel, The Kite Runner, is his debut novel, और ये एक critical और commercial success था. जो बुक और उसके बाद subsequent novels जो कि बाद में आए इसके, so all have been at least partially set in अफगानिस्तान, जहाँ पे अफगान यानी एक अफगान शहरी को, एक शख्स को उसका प्रोटैगनिस्ट बनाया गया उस इनके नॉवेल्स का. सो काइट रनर जो फर्स्ट नॉवल है खालिद हुसैनी का, दैट वाज पब्लिश इन 2003, और इसमें एक स्टोरी है आमिर की, जो एक यंग बॉय है. ये ही इज़ फ्रॉम वज़ीर अकबर ख़ान, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ काबुल. सो ये उसकी स्टोरी बयान की गई इधर. सो जो नावल है इसके हम समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स ये सब बयान करने जा रहे हैं. नावल को काइट रनर इसलिए कहा गया क्योंकि काइट्स, फ्लाइंग काइट्स एंड फाइटिंग ओवर काइट्स, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट यानी एक थीम है इस नावल का. तो दो बच्चे हसन और आमिर ये काइट्स के हवाले से बड़े पैशनेट हैं. सो कैरेक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आमिर है, हु इज़ द नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. सो पश्तून बॉय है, एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, काबुल अफगानिस्तान में है, और ही इज़ हॉन्टेड बाय हिज पास्ट मिस्टेक्स एंड ही स्ट्रगल्स टू फाइंड रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस. सो कुछ गलतियाँ की उसने माजी में, तो उनकी रिडेम्पशन भी चाहता है, गिल्ट भी है उसके अंदर, और रिडेम्पशन भी चाहता है उनके हवाले से, फॉरगिवनेस भी चाहता है. हसन जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका सर्वेंट भी है. हसन जो है, ही इज़ हज़ारा बॉय हु इज़ लॉयल एंड काइंड हार्टेड. सो बट ही इज़ सिंस इज़ ऑफ लोअर सोशल स्टेटस, तो उसको ऑफन इस हवाले से मिस ट्रीट किया जाता है, पुअरली ट्रीट किया जाता है, अनफेयरली ट्रीट किया जाता है. So he is a victim of brutal act of violence that shapes the novel, या course of novel. इसमें यानी इसको as a victim लिया गया. Baba, the character, is Amir's father. He's wealthy and powerful man who is respected in community, और उसके he's like distant and demanding towards his son. कुछ ज़्यादा करीब का रिलेशन नहीं है इनका, और वो बड़ा एक्सपेक्ट करता है अपने बेटे से कि ये कुछ बेहतर करे. And he also has a sense of honor and morality. अली जो है वो हसन का फादर है, सो ये बाबा का सर्वेंट भी हुआ. तो हसन और उसका फादर अली, ये दोनों, आमिर और उसके फादर बाबा, इन दोनों के सर्वेंट्स हैं. अली इज़ अ काइंड एंड जेंटलमैन हु इज़ ऑल्सो फ्रॉम हज़ारा नेचुरली, और इसको भी इसके सोशल स्टेटस की वजह से डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है. Asif is a childhood bully who becomes a Taliban leader. So childhood bully जो कि bully किया करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब एक तालिबान लीडर बन चुका है. ही इज़ वायलेंट एंड सैडिस्टिक कैरेक्टर, और वो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल के वर्स्ट जो है एस्पेक्ट्स उनको सामने लेके आता है. सुरैया ये आमिर की वाइफ है, और सुरैया अफगान अमेरिकन है जो कि काइंड है, compassionate है, और she provides Amir with a chance at redemption and a way to make amends for his past mistakes. So बड़ी हेल्पफुल साबित होती है. रिडेम्पशन इसका थीम है बड़ा इम्पोर्टेंट. नावल एक्सप्लोर करता है रिडेम्पशन के कॉन्सेप्ट को, और इस आइडिया को कि लोग किस तरह अपने पास्ट मिस्टेक्स को संवार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं ताकि वो मूव फॉरवर्ड करें. आमिर चूँकि हॉन्टेड है, उसको उसका पास्ट हॉन्ट करता है, उसका अपना गिल्ट उसको हॉन्ट करता है, शेम है उसके अंदर, तो वो रिडेम्पशन ढूंढ रहा है. बिट्रेयल हमें नज़र आता है इस नावल के अंदर, थीम ऑफ बिट्रेयल, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप है आमिर और हसन की. सो आमिर betrays Hassan, which leads to chain of events that ultimately shapes the course of novel. तो वो अपने मुलाजिम, अपने दोस्त हसन को बिट्रे करता है, हम देखेंगे कैसे करता है. क्लास एंड एथनिसिटी, सो यहाँ पे क्लास कल्चर प्रेजुडिस दिखाया गया कि जो पश्तून है वो हज़ारा के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे. फिर जो क्लास है, मार्क्सिस्ट थ्योरी अप्लाई होती है यहाँ पे कि गरीब यानी अली या उसका बेटा हसन, उनके साथ बाबा या उसका बेटा
عامر ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا اوور آل جو ٹریٹمنٹ لوگوں کا ہے وہ کیسا ہے. تو فادر سن ریلیشن شپ اس میں دکھایا گیا کہ فادر سن ریلیشن شپ از ویری ریکرنگ تھیم. جو عامر کا اپنے ریلیشن شپ ہے فادر سے وہ بہت زیادہ اسٹرینڈ ہے اور اس کی جو سرچ ہے ریڈمپشن کی سو دیٹ از ان اے پارٹ آف سرچ آف ہز فادرز اپروول اینڈ لو. سو وہ شاید اپنے باپ کو بھی محبت جو ہے اس کو تلاش کر رہا ہے. فرینڈ شپ دکھائی گئی اس میں عامر اور حسن کی. اس میں لائک جو لائک دو وی فائن کہ بٹریل اس کے اندر شامل ہے, سوشل بیریئرز اس کے اندر ہیں, لیکن ان کے باوجود اٹ انڈیورس تھنگس. گلٹ اور شیم ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں عامر کے حوالے سے, جو کہ اپنے پاسٹ ایکشنز کی وجہ سے گلٹی بھی ہے اور شیم فل بھی ہے. کائٹس جو ہیں وہ اس میں سمبل ہیں. سو کائٹس ریکرنگ سمبل ہے اس ناول کے اندر اور یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فریڈم کو اور جو بانڈ ہے فرینڈ شپ کا اس کو. کائٹ فلائنگ ایک یہ جو ہے ساؤتھ ایشیا اس میں ایک پاپولر پاس ٹائم سمجھا جاتا تھا. سملرلی افغانستان کے اندر بھی یہ چونکہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے تو یہ بڑا پاپولر تھا. اور اٹ سروز اے وے کہ عامر اور حسن آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. سو کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جس میں ایک لائک اس میں ایک میٹافر ہے کہ اسٹرگلز اور کانفلکٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں افغان سوسائٹی میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دا پومیگرینیٹ ٹری, انار کا ایک درخت جو کہ عامر و حسن کے چائلڈہڈ ہوم میں ہے, وہ ایک سمبل ہے ان کے فرینڈ شپ کا اور انوسینس کا. سو ٹری ایک پلیس آف ریفیوج ہے اور سیفٹی بوائز کے لیے, لیکن جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ان دونوں کو علیحدہ کر دیتا ہے تو ٹری ایک بروکن فرینڈ شپ کا ریمائنڈر بن جاتا ہے. دا کلیفٹ لپ, سو حسن کا جو ایک لپ ہے دیٹ از کلیفٹ, دیٹ از اے فزیکل ڈیفارمٹی ان ہم جو کہ اسے دوسروں سے علیحدہ کرتا ہے. سو دیٹ سمبلائزز ڈسکریمنیشن اینڈ پریجڈس ہی فیسز ایز اے ہزارہ. سو یہ صرف فزیکل ڈسکریمنیشن نہیں ہے بلکہ اس کے حوالے سے ایک ایلینیشن جو سوسائٹی اس سے رکھتی ہے وہ بھی ہے. سو لپ ایک سمبل ہے ڈویژن کا عامر اور حسن کے درمیان بھی, جس میں سوشل اور کلچر بیریئر سامنے آتے ہیں. سکار, سو عامر کا ایک سکار ہے اور اس کا ایک زخم ہے جو کہ کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹ میں اس کو لگتا ہے. سو ایک فزیکل ریمائنڈر ہے اس کے گلٹ کا اور شیم کا. سو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایموشنل وونڈس کا جو کہ عامر اپنے ساتھ کیری کیے ہوئے ہے تھرو آؤٹ دا ناول. اور طالبان کا یہاں پہ ذکر ہو, سو طالبان سمبل ہیں ریپرزنٹیشن کے آف پولیٹیکل اینڈ سوشل ٹرموائل ان افغانستان. اور طالبان کا جو بروٹل رول ہے وہ ایک میٹافر ہے وائلنس کا اور آپریشن کا جو کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, اسپیشلی افغان سوسائٹی کے اندر. کائٹ رنر کو 3 مین سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. عامر کا چائلڈہڈ کابل میں, عامر اور بابا کے ایئرز ان فرماؤنٹ کیلیفورنیا میں, اور فائنلی عامر کا جو ریٹرن ہے کابل میں. سو یہ 3 اس کے میجر پلاٹ کے سب ٹائپس ہیں. سو پلاٹ کے اندر ملٹیپل بٹریلز ہیں اور اس میں پاسبلٹی آف ریڈمپشن بھی اویلیبل ہے. the by no means is like redemption assured. So ہم اس میں دیکھیں گے لائک فرسٹ سیکشن میں, کیونکہ فرسٹ سیکشن اس کتاب کو ایک پراپر سیکوینس دیتا ہے, جان دیتا ہے. سو یہاں پہ جو کائٹ رنر کا یونیورسل ایک تھیم ہے جو کہ جس میں کائٹ فلائنگ ہے جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا ٹائٹل کانسپیکوس ہو جاتا ہے, بڑا ایویڈنٹ اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی کائٹ فلائنگ از دا میجر تھنگ جس نے باقی تمام تر ناول کی بنیاد رکھی. سو ارلی ایئرز ہیں کابل میں, جس میں بتایا گیا کہ کابل میں جو ارلی ایئرز سے بڑے خوبصورت ہے اور جو پروٹیگنسٹ ہے ہمارا عامر بہت ہی خوبصورت لائف گزارا ہے, بڑی پوش قسم کی لائف گزارا اپنے فادر کے ساتھ, اور فادر کو وہ بابا کہہ کے ایڈریس کرتا ہے. ان کے سرونٹس ہیں علی اور حسن جو کہ معاشرے میں ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں. اور ایک چیز ان دونوں میں کامن ہے حسن میں اور علی میں کہ حسن میں اور عامر میں, کہ عامر کی جو مدر تھی وہ اس کو یعنی اس کی برتھ کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور حسن کی مدر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے بعد بھاگ گئی گھر سے, ایلوپٹ ہو گئی. سو یہ جو دونوں بوائز ہیں دے آر مدر لیس چلڈرن, اور یہ ماں کی محبت ان کو نہیں مل سکی. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کی ویٹ نرس سیم تھی, ان کی دائی سیم تھی, اسی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے قریب بھی تھے, کلوز بھی تھے. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ
جو رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کی قربت ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ٹینشنز سامنے آتی ہیں، ناول کے اندر جو کیریکٹرز ہیں ان کے موٹیو سامنے آتے ہیں، ان کا بیہیویئر سامنے آتا ہے۔ علی اور حسن باپ بیٹا یہ ہزارہ کے ہیں، تو وہ ایتھنک مائنورٹی کے طرف سے ہیں، اس وجہ سے انہیں بڑا بہت عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ٹونٹس کیا جاتا ہے۔ ان کا سٹیٹس عامر یا بابا جیسا نہیں ہے، حالانکہ عامر اور بابا کوئی ان کے اوپر ایسی تنقید یا ٹونٹس نہیں کرتے، لیکن محلے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو اس بیس پہ ابیوزز سننی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ عامر آن دا ادر ہینڈ وہ اپنے باپ کی کوئی زیادہ اٹینشن حاصل نہیں کر پاتا۔ جو بابا ہے وہ اپنے بیٹے عامر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے کوئی بیٹا زیادہ خاص پسند نہیں ہے۔ وہ وہ چونکہ کمزور ہے، سو وہ پوئٹری کو پسند کرتا ہے انسٹیڈ آف بلڈ تھرسٹی اسپورٹس، جو کہ اس کے بیٹے کو پسند ہے۔ سو سم ٹائمز جو بابا ہے ہی از مور افیکشنیٹ ٹورڈز ہز سرونٹ بوائے حسن، یعنی اپنے بیٹے کی طرف اس کی وہ شاید افیکشن نہیں ہے جو کہ حسن کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹ ہوتا ہے تاکہ پروٹیگنسٹ ہمارا جو ہے عامر وہ اپنے فادر کا لو حاصل کر سکے۔ تو افغانستان میں پیپل ناٹ اونلی فلائی کائٹس دے فائٹ دیم، سو وہ پراپر اس کی فائٹ ہوتی ہے۔ سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لانگ کائٹ سٹرنگز ہوتے ہیں جن کا وچ آر کوٹڈ ان ٹار اینڈ گلاس، یعنی اس کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈور کو جسے کہتے ہیں پنجابی میں مانجا لگانا، وہ لگایا جاتا ہے۔ رسیاں جو ہوتی ہیں ڈور کی سٹرینڈز انہیں باندھ کے نارملی ایک بڑی سے میدان میں یا چھت کے اوپر، پھر کانچ کو اور ٹار کو یہ ایک جگہ پہ بوائل کر کے پھر اس کا جو ایک لیکوڈ ہوتا ہے اسے کپڑے میں رکھ کے یہ اس دھاگے کے اوپر لگاتے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ لگے گا اتنی کاٹ زیادہ ہوگی، اتنی جو ڈور ہے وہ تیز ہوگی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ the point is to cut the string off of the kite. So عامر اور حسن یہ ایک اس اینول ونٹر کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹ کو جیتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سو آفٹر سم اسٹریٹجی اور جس میں لک بھی شامل ہوتی ہے، عامر ایکچولی جیت جاتا ہے۔ سو اب یہ ہوتا ہے کہ all he needs now is for Hassan to chase down the defeated kite and he will have his father's love. سو یہ بھی ایک بڑا کلچر ہے کہ جب ایک کائٹ کٹتی ہے تو اس میں بچے بھاگتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ ان کا پرائز ہوتا ہے، پرائز منی کے طور پہ یہ اسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا ایک ون کیا ہم نے۔ حسن جو ہے اب اس میں اس انسیڈنٹ کے بعد وہ ایک طرح سے بالکل ہل کے رہ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور لیکن وہ عامر سے اس بارے میں بات نہیں کرتا، دونوں ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن جو گلٹ ہے عامر کے دل میں وہ چلتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کس طرح یہ فیس کر سکتے کہ وہ پوری لائف گزارے، حسن کا فیس بھی کرے اور وہ جو کاورڈنس ہے اس کے اندر وہ اس کو یاد بھی نہ آئے، کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور بابا وہ ہی از مور افیکشنیٹ ٹورڈز حسن، جس سے عامر کے دل میں جو جیلسی ہے اس میں زیادہ اسے وہ فیل ہوتا ہے، جیلسی ٹربلز میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے۔ حسن جو ہے وہ جاتا ہے اس کائٹ کے پیچھے، اسے پکڑتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو تین کیریکٹرز اور آ جاتے ہیں جس میں ولی، کمال اور آصف ہیں۔ سو عامر اور حسن جو ہیں they have run ins with these no good punks before، ان سے پہلے ان کا جھگڑا ہو چکا ہے، اور اب آصف جو کہ رنگ لیڈر ہے he wants revenge، کہ پہلے جو ان سے جھگڑا ہوا تو اس کا بدلہ لینے آیا۔ سو حسن کو ایک لیسن سکھانے کے لیے آصف جو ہے he basically rapes حسن in an alleyway while ولی اور کمال جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ اور اس میٹر to make matter worse، عامر جو ہے is just right but he doesn't have guts to stand up for حسن، اور وہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو روک سکے یا حسن کی مدد کر سکے۔ تو یہاں پہ ایک ہومو سیکشولیٹی کا بھی ایلیمنٹ دکھایا گیا کہ ایز اے بروٹل ٹارچر یہ بھی کیا جاتا ہے۔ سو یہ بڑا ایک بری بات ہوتی ہے کہ عامر جو ہے وہ اپنے دوست کی ہیلپ نہیں کر پا رہا۔ سو عامر کی جو کورڈنس ہے اور آصف کی جو کروئلٹی ہے، حسن کی جو وکٹمائزیشن ہے، اور جو جنرل فیلنگ آف آل پارٹیز انوالو دیٹ جو ہزارہ بوائے ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے،
اور وہ ایتھنک میجورٹی میں ہے افغانستان میں تو اس کو رسپیکٹ نہیں دینی چاہیے. یہ چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. تو ہم یہاں پہ یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو کہ لائف چینج کر دیتا ہے باقی تمام ناول کی. حسن جو ہے اب اس میں اس انسیڈنٹ کے بعد وہ ایک طرح سے بالکل ہل کے رہ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اور لیکن وہ عامر سے اس بارے میں بات نہیں کرتا. دونوں ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن جو گلٹ ہے عامر کے دل میں وہ چلتا رہتا ہے, بنتا رہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ کس طرح یہ فیس کر سکتے کہ وہ پوری لائف گزارے, حسن کا فیس بھی کرے, اور وہ جو کورڈس ہے اس کے اندر وہ اس کو یاد بھی نہ آئے. کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اور بابا وہ ہی از مور افیکشنیٹ ٹورڈز حسن, جس سے عامر کے دل میں جو جیلسی ہے اس میں زیادہ اسے وہ فیل ہوتا ہے, جیلسی ٹربلز میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. سو عامر جو سلوشن نکالتا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ بابا کو بتائے کہ کیا ہوا, اور بجائے اس کے کنفیس کرے حسن سے کہ ہی سو دا ریپ, سو عامر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹو ڈرائیو علی اینڈ حسن اوے. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ہز برتھ ڈے پارٹی عامر لائک اسٹفس دا وار آف کیش اینڈ واچ انڈر حسنز میٹرس, اور وہ بابا کو بتاتا ہے کہ اسٹف از مسنگ. سو یہاں پہ وہ ایک طرح سے الزام لگا رہے ہیں ان پہ تاکہ وہ نظر سے اوجل بھی ہو جائیں اور یہ اس کا گلٹ بھی سامنے نہ آئے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو واچ ہے یا جو نوٹوں کی ایک گٹھی ہے وہ مسنگ ہے, اور وہ اس نے رکھی ہوتی ہے حسن کے میٹرس کے نیچے. So, because he's like got a heart of gold, and because he knows Baba would never forgive Amir for his treachery, حسن جو ہے وہ کنفیس کر لیتا ہے کہ اس نے پیسہ چرایا اور گھڑی چرائی, اور حسن اور علی کو نکال دیا جاتا ہے اور بابا کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بجائے اس کے کہ اپنے گلٹ کو وہ صحیح طرح دھوئے, بہتر کرے, کنفیشن کرے, وہ الٹا ایک اور بٹریل کا ایک یعنی ثبوت دیتا ہے عامر, اور حسن جو ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک عامر نے کیا, لیکن وہ چپ رہتا ہے. اب اس میں فرمونچیئرز جو کہ ایک سیکنڈ اس کا چیپٹر ہے یا سیکنڈ پارٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ لائک اراؤنڈ دا سیم ٹائم آف دا کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹ افغانستان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور تھنگس جو ہیں دے آر ورس فار عامر اینڈ بابا, اور سوویتس جو ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ اسپائز بھیج دی ہیں, اور کابل میں رہنا اب سیف نہیں ہے. سو عامر اور بابا they pack up and sneak around the border to Pakistan. From there they fly to California. سو امریکہ جو ہے دیٹ چینجز ایوری تھنگ فار عامر اینڈ بابا. سو بابا جو ہے وہ اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے فرام ماؤنٹ میں, اور وہ اور عامر جو ہیں وہ اب تقریباً غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ یوزڈ گڈس کو بیچتے ہیں ایک فلی مارکیٹ میں تاکہ انہیں کوئی ایکسٹرا منی ملے. سو عامر جو ہے بہرحال اس کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے کہ ہی فالز ان لو ود اے فاکسی ینگ لیڈی سریا. سو وہ اسی فلی مارکیٹ میں اس کو وہ خاتون ملتی ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے, پیار ہو جاتا ہے اس سے. اب بابا جو ہے وہ امریکہ میں سیڈ ہے کیونکہ اسے حسن بھی یاد آتا ہے, پرانا ٹائم بھی یاد آتا ہے, پاور بھی یاد آتی ہے, دولت بھی یاد آتی ہے, آزادی بھی یاد آتی ہے. اب وہ جو اس کی امینس ویلتھ ہے دیٹ ڈزنٹ میک اٹ فار افغانستان ٹو اسٹیٹس, وہ افغانستان سے اسٹیٹس نہیں آ پا رہی, اور وہ لانگ آورز اسے کام کرنا پڑتا ہے گیس اسٹیشنز پہ, اور چھوٹی چھوٹی فضول جابس کرنی پڑتی ہیں اور جابس. تو اس کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے, اور لائک جب عامر کو پتہ لگتا ہے بابا کی کنڈیشن, یعنی کہ وہ اب لائک ہیز مے بی ہیکنگ اے بلڈ, ہی از ناٹ گڈ, وہ اس کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. تو بابا ہیز کینسر. تو یہ الٹیمیٹلی ریویل ہوتا ہے کہ اسپریڈ ہو چکا ہے, ٹرمینل اسٹیج پہ ہے. سو اس سے پہلے کہ بابا کی ڈیتھ ہو وہ سریا اور عامر کی شادی کرا دیتا ہے, اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل ویڈنگ. سو دے لو ایچ ادر, اور ان کی شادی کے بعد سریا اور عامر دے ٹرائی ٹو ہیو کڈس, لیکن ان کی لائک کامیاب نہیں ہوتے, بچہ ان کا پیدا نہیں ہوتا کوئی. اب وہ کابل ریٹرن جو ہے دیٹ از تھرڈ ان دا لاسٹ چیپٹر. سو بابا کے دوستوں میں سے ایک دوست, پرانے دوستوں میں سے, سو اس میں سے ایک بندہ جو کہ عامر کے لیے ایک باپ کی طرح ہے کیونکہ اس کا بہت کلوز ہوتا ہے, اور وہ عامر کو کال کرتا ہے. ہز نیم از رحیم خان. سو ہی وانٹس عامر ٹو کم بیک ٹو افغانستان, اور اس کو وہ ایک کرپٹک مینر میں بتاتا ہے کہ دیر از اے وے ٹو بی گڈ اگین. تو لائک عامر جو ہے وہ یعنی چیزوں کی بہتری کا حل ہے, سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سو عامر ڈراپس ایوری تھنگ ان امیریکا اینڈ گوز ٹو میٹ رحیم خان. So Rahim Khan brings Amir up to speed and what's happened since he's left Afghanistan. So
وہ ہی حسن اینڈ فرزانہ جو کہ حسن کی وائف ہے. سو دے مووڈ ان ٹو باباز ہاؤس اینڈ Hassan had a child named Sohrab. So, in a cruel turn of events, the Taliban brutally executed Hassan and Farzana, so leaving Sohrab orphaned. اب سوراب جو ہے ہی از سم ویئر ان کابل وداؤٹ اینی فیملی اینڈ پروٹیکشن. سو یہ بہت ساری ڈسکوریز ہم پہ اچانک ہو جاتی ہیں کہ رحیم خان جو ہے حسن اور فرزانہ کے ساتھ رہ رہا تھا. حسن اور فرزانہ جو ہیں ان کو مار دیا گیا, ان کا جو بیٹا ہے وہ آفن ہو چکا ہے. سو یہاں پہ رحیم خان وہ کہتا ہے کہ عامر کو کابل جائے اور سہراب کو ریسکیو کرے. سو عامر جو ہے وہ انیشلی ریزسٹنٹ ہوتا ہے, لیکن رحیم خان لائک اس کے ذہن میں ایک یہ بات ڈالتا ہے, اس کے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ حسن واز ہاف بردر آف عامر. سو یعنی اس کا سوتیلا بھائی تھا. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بابا ہیں ہی سلیپٹ ود سنوبر جو کہ علی کی وائف ہے. سو دے میں بی ہیونگ اے ریلیشن, اور یہاں سے میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیوں تھوڑا سا زیادہ افیکشنیٹ تھا بابا حسن کے حوالے سے. سو اس میں یہ کہ ہی آلسو بیٹریڈ ہز سرونٹ اینڈ فرینڈ, کیونکہ علی جو ہے وہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے بابا کا اور ملازم بھی ہوتا ہے. سو دونوں باپ بیٹا نے اپنے ملازمین کو بیٹرے بھی کیا ہوتا ہے, اور جو کہ ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. سو یہاں پہ یہ بھی ریولیوشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے. سو بابا like never told Hassan or Amir about it, so things just like got more complicated اس چیز کی ریولیوشن کے بعد. اب سیونگ سوراب جو ہے دیٹ از supposed to return for both the sins of بابا and عامر, لیکن یہ ایزی نہیں ہے. سوراب جو ہے isn't in orphanage, like طالب یعنی طالبان آفیشیل جو کہ ایک پیڈوفائل بھی ہے, یعنی he likes to have such relations with young boys, small boys. So and who also happens to be that vile Asif, اور یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے پیڈوفائل یہ صرف کوئی اور نہیں, یہ وہی آصف ہے جس نے اس کے باپ یعنی حسن کے ساتھ ایسا کیا تھا. So he's keeping Sorab in his home. So Amir in his first really courageous act of novel, so that is what he performs. So وہ آصف کو فیس کرتا ہے, اور which means کہ like literally اس کو فیس کرتا ہے, ان کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے, ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ سہراب کی فیٹ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے. سو عامر جو ہے از نو میچ فار آصف, جو کہ لائک یعنی جس کے پاس براس نکلز بھی ہیں جو وہ یوز کر رہا ہے. سوراب جو ہے وہ لائک حسن بفور ہم, وہ لائک ہی از ویری گڈ ود سلنگ شاٹ. سو سوراب جو ہے وہ اس کی رائٹ آئی میں سلنگ شاٹ مارتا ہے اور اس کو بلائنڈ کر دیتا ہے, اور عامر سوراب کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. عامر اب سوراب کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی اپنی اولاد تو ہے نہیں, اور اسے لے جانا چاہتا ہے امریکہ. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جو سوراب ہے وہ اس کے ساتھ ابھی اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس کے پیرنٹس حسن اور فرزانہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اویلیبل نہیں ہے. سو وہ جب اویلیبل ہوگا تب یہ ساتھ جا سکے گا, اڈاپٹ ہو سکے گا. سو عامر جو ہے وہ اسے پرومس کرتا ہے کہ تم اب ساری عمر تو آرفنیج میں نہیں رہو گے, لیکن ابھی فی الحال تمہیں رہنا پڑے گا کیونکہ مجھے یہ پیپر ورک پورا کرانا ہے, لیکن میں بہت جلدی آؤں گا اور تمہیں لے کے جاؤں گا. مین ویل یہ عامر سے بہت زیادہ کلوز ہو چکا ہوتا ہے. اب جب عامر جاتا ہے تو وہ بڑا ڈسٹراٹ ہوتا ہے, اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, گلٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر, پریشانی بھی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ماضی میں ہوا, سیکشول اسالٹس ہوئے, ماں باپ کا جو ہے وہ مر جانا ہوا, یہ ساری چیزیں یہ اس کو بہت پریشرائز کرتی ہیں, ٹراماٹائز کرتی ہیں. تو وہ he tries to commit suicide but he survives. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناول جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے ایک ہوپ فل نوٹ پہ, اور عامر جو ہے وہ سوراب کو ایک پارک میں لے کے جاتا ہے جہاں افغانز کائٹ فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو سوراب اور عامر جو ہیں دے فلائی اے کائٹ ٹوگیدر, اینڈ لائک یہ ایون فائٹ کرتے ہیں ایک اور کائٹ کو, اور یہ جیتتے بھی ہیں اس میں. سو یہ جو ہے اس میں کابل جو ہے اس میں سارے کا سارا وہ جو بچپن کا وہ اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے, اور عامر اور سوراب کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح حسن کی محبت نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے. تو حسن جو سوراب کا باپ ہوتا ہے اور عامر کا بھائی ہوتا ہے, اس کی محبت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے قریب آ جاتے ہیں, اور وہ اس کو اڈاپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اب اس کا ایک جو سیکنڈ فادر ہے دیٹ از عامر, جو کہ اس کا خیال رکھے گا. سو دس از ہاؤ بیسیکلی سریا اس کو فورس کرتی ہے
کہ تم جاؤ اور جا کے یہ اس کو سوراب کو لے کے آؤ، اور وہ بڑی ایک ہیلپنگ ہوتی ہے اس معاملے میں۔ اور جو حسن کے یعنی اس کا آنا عامر کا اور یہ فائٹ کرنا، اس کو لے کے جانا، یہ ایک ایکٹ آف کریج ہے اس کے پارٹ پہ۔ تو یہاں پہ ہمیں دکھایا گیا کہ کس طرح بہت سارے تھیمز ہیں جس کے اندر یہ سیکشول ایک ہیرسمنٹ بھی ہے، ہومو سیکشولیٹی بھی ہے، اور خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے دکھایا کس طرح بروٹل ایکٹس ہیں ان کے اندر، کس طرح خرابیاں تھیں، کس طرح بچوں کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، ٹرامیٹائز کیا جاتا تھا، اور کس طرح وہاں پہ فیملیز کو ان نے بروٹلی مرڈر کیا، جس طرح حسن اور فرزانہ تھے، اور کس طرح اس میں بٹریل ہے، کس طرح اس کے اندر یعنی یو ڈونٹ نو واٹ اے پرسن از اسپننگ اگینسٹ یو، تو وہ بے شک آپ کا فرینڈ ہوگا لیکن وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا، جس طرح علی اور حسن کو عامر اور اس کے بابا نے دھوکہ دیا۔ تو وہ دونوں ان کے ڈسے ہوئے تھے، لیکن اسٹل دے لوڈ them، اور وہ ان کے لیے انہوں نے، حسن نے کبھی بھی عامر کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ سو اسی چیز کی وجہ سے عامر کمپیل ہو جاتا ہے دوبارہ کہ واپس آئے اور اپنے گناہوں کو دھوئے، اپنے گلٹ کو دھوئے۔ سو دس واز دا کائٹ رنر، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا۔